बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल। इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को नकेल डालने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और जो खबरें हुकूमती कैंप से सामने आ रही हैं उससे अंदाज़ा हो रहा है कि अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी भी तो हम बाजू मरोड़ कर आपसे काम ले लेंगे। कल राना सनाउल्लाह साहब के मुंह से पहली दफ़ा आपने 28वीं तरमीम का नाम सुना होगा कि ईद से पहले पहले आ रही है, लेकिन उससे पहले ख्वाजा आसिफ जो है पीपल्स पार्टी को, जिसे कहते हैं ना कि एक वार्निंग जारी कर चुके थे कि 18वीं तरमीम डकोसला है। उसके बाद मामलात लगता है कि कहीं ऐसी जगह पर जाने वाले हैं जिससे पता चले कि एस्टेब्लिशमेंट की फेवरेट पार्टी इनमें से कौन सी है, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी ने नेहरू वाले मामले में जो रद्द अमल दिया था उसके बाद फासले बढ़े, लेकिन फिर 27वीं आठवीं तरमीम भी हो गई। सब हैरान थे कि पीपल्स पार्टी ने हाँ कैसे कर दी, क्योंकि ऐवान सदर में बैठे हुए मफादात के बादशाह आसिफ अली जरदारी साहब अपने मफाद को देखते हुए कोई भी फैसला कर लेते हैं, कहीं भी सर नगू कर देते हैं, कहीं भी झुक जाते हैं, जहां डटने की बारी हो वहां रुकू की बजाय सजदे में चले जाते हैं। अब बारी है 28वीं तरमीम की, और उसमें सबसे ज्यादा बात हो रही है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाएगा, जो कि पीपल्स पार्टी की, जिसे कहते हैं दुखती रग। अब उस हवाले से मार्केट में कॉलम भी आ गए हैं और खबरें भी आ गई हैं, दोनों चीजें आपके सामने रख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के हवाले से हुकूमत जो है काफी अरसे से कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से ट्विटर वालों को ये बताया जा सके, उन्हें मुतमिन किया जा सके, उन्हें क्या कहते हैं कि घेरा जा सके कि इमरान खान का ट्विटर जो है ना इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू है, जिसकी वजह से ये मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। अगर इमरान खान का एक्स अकाउंट बंद हो जाए तो फिर मईशत बेहतर हो जाएगी, सरमायाकारी के जनाब ढेर लग जाएंगे, यहाँ पर लोग इस हुकूमत पर इत्मीनान करेंगे, मुतमिन हो जाएंगे और मैंडेट चोरी की जो वारदात डालेगी उससे भी आंखें चुरा लेंगे। पूरी दुनिया से सरमायाकारी आएगी, पाकिस्तानी जो बाहर गए हैं वो उड़ उड़ कर वापस आएंगे कि नहीं, यहाँ पर जो मौके हैं बेहतर जिंदगी के वो यूरोप और अमेरिका से ज्यादा अच्छे हैं, गल्फ से भी ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि हुकूमत इतनी नकम्मी और नाअहल है, उनका करने को जो कुछ काम है वो नहीं कर रही, डिलीवर नहीं कर पा रही, बयानियां नहीं बना पा रही, गुड गवर्नेंस की बात ही छोड़ दें और उसके बाद मईशत सब दगरगू, सबका हशर नशर। लेकिन हुकूमत किस काम पे लगी हुई है? हुकूमत को इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से मसला है, हुकूमत की तरक्की की राह में इमरान खान का एक्स अकाउंट हायल है, वो रास्ते में आ जाता है, जिसकी वजह से हुकूमत जो आगे चल नहीं पाती। अब जो कार्रवाई हुई है, जो खबरें सामने आई है, जो रिपोर्ट सामने आई है, वो सुन लीजिए क्या हुआ है, और उसके बाद चलते हैं कि ये जो पीपल्स पार्टी है अब इसका मकू ठपना है। पहले मौलाना फजलुर रहमान साइड लाइन हुए और अब पीपल्स पार्टी, वो अंदाजे पहले थे लेकिन अब उसके निशानात बाजे होना शुरू हो चुकी हैं। सुनिए, इमरान खान का एक्स अकाउंट बंद कराने के लिए हुकूमत की 3.5 साल से कोशिशों का इंकशाफ, 3.5 साल जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, जब से रजीम चेंज हुआ है। हुकूमत ने कब कब इमरान खान का एक्स अकाउंट बंद करने के लिए एक्स अथॉरिटीज को लिखा, तफसीलात सामने आ गई। 21 अगस्त 2022 को पीटीए ने इमरान खान का अकाउंट बंद करने के लिए एक्स अकाउंट वालों को लिखा, तो शाहाना साइफर इद्दत के सजाओं का हवाला देकर 18 अप्रैल 2024 को इमरान खान का अकाउंट बंद करने के लिए एक्स वालों को लिखा गया। 27 नवंबर 2025 को इमरान खान की 47 ट्वीट्स 27 नवंबर 2025 को इमरान खान की 47 ट्वीट्स ब्लॉक करने के लिए एक्स अथॉरिटी को लिखा गया। 3.5 साल में 3 दफा पीटीए ने लिखा, लेकिन एक्स ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पीटीए ने 27 नवंबर 2025 की 47 ट्वीट्स ब्लॉक की दरख्वास्त में से एक्स ने एक ट्वीट ब्लॉक की। पीटीए ने, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सोशल मीडिया कंपनीज को पाकिस्तान में अथॉरिटी के रजिस्टर करने का कहा। सोशल कंपनीज ना रजिस्टर्ड हुई, ना पाकिस्तान में कोई फोकल पर्सन मुकर्रर किया, यानी वो कह रहे हैं कि एक्स वाले यहाँ पे आके दफ्तर खोलें, यहाँ पे रजिस्टर हो, जैसे भारत में है, जिसके बारे में ये जो नाम निहाद एक वजीर हैं उन्होंने कहा था कि हमने सिंगापुर वो दफ्तर हमारी वजह से वहाँ पे खुला है, गूगल ने और एक्स वालों ने अपना दफ्तर, हालांकि जब से होश संभाली है, जब से गूगल ये आया, उनका एक दफ्तर जो है वो ऑलरेडी सिंगापुर में है, लेकिन ये एक तो पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते। सोशल मीडिया कंपनीज दूसरे ममालिक की शिकायत भी अपने कानून के मुताबिक देखती हैं। इमरान खान का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त में पीटीआई जो है रिपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा हुई है, जिसका हवाला मैंने आपको दिया। हुकूमत जो है इस वक्त उसकी सबसे बड़ी प्रेफरेंस और सब प्रायोरिटी इस वक्त ये है, और दूसरी जानब हुकूमत
عمران خان کے ملاقاتوں پر پابندی لگانے میں لگی ہے، کسی طریقے سے کہ عمران خان پر مقدمات چلتے رہیں اور جو مقدمات کی سزائیں سنائی جا رہی ہیں ہائی کورٹ کسی صورت وہ مقدمات نہ سنے اور حکومت جو ہے عمران خان کو جیل میں بند کر کے رکھے، ملاقاتوں پر پابندی رہے اور 8 فروری کے خوف سے ہم باہر نہ نکل سکیں۔ 8 فروری کے حوالے سے بھی بات اگلی ویڈیو میں کرتے ہیں، فی الحال اس ویڈیو میں اب بات کر لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے کیا کوئی غلطی ہوئی ہے یا پھر پیپلز پارٹی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی اب سب سے ناپسندیدہ جماعت ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے پر مان نہیں رہی۔ اب ایک خبر جو ہے وہ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ صحافی جناب انصار عباسی صاحب، بلاول کے دعووں کو آگ لگی، تھوڑی لمبی ہے لیکن آپ خبر سن لیجئے، اور اس کے بعد حامد میر صاحب نے جو اس سارے معاملے کو کالم کی شکل دی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ پہلے انصار عباسی صاحب آج کیا لکھ رہے ہیں؟ 27 جنوری 2026 22 جنوری 2026 جنگ اخبار میں شائع ہونے والی انصار عباسی صاحب کی خبر، بلاول کے دعووں کو آگ لگ گئی۔ چند روز قبل اسلام آباد کے ایوان صدر میں ایک غیر معمولی منظر دیکھا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ایک تفصیلی بریفنگ دے رہے تھے، موضوع تھا سندھ کی ترقی، ادارہ جاتی بہتری اور عوامی خدمات میں نمایاں اضافہ۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ کو دانستہ طور پر گلاس آدھا خالی ہے صوبہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، اوپر والا خالی نہیں ہے، نیچے والا خالی ہے، ان کا مطلب ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے دعویٰ کیا کہ 2008 کے بعد سندھ میں صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر، غربت میں کمی، زراعت، صنعت اور ریونیو کے شعبوں میں غیر معمولی بہتری آئی ہے۔ صحت کے بجٹ میں اضافے، بڑے اسپتالوں کی توسیع، این آئی سی وی ڈی کے نیٹ ورک اور ایس آئی یو ٹی کی خدمات کو مثالی طور پر پیش کیا گیا۔ ان ساری باتوں کے درمیان وہ کہتے ہیں حقیقت کے درمیان ایک خلیج موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں بدقسمتی سے سیاست میں اکثر اعداد و شمار اور زمینی حقیقت کے درمیان ایک خلیج موجود ہوتی ہے، اور یہی خلیج چند دن بعد ہی کراچی میں آگ لگنے والی آگ نے بے رحمی سے عیاں کر دی۔ گل پلازہ کی آگ نے صرف ایک عمارت کو نہیں جلایا بلکہ حکومتی دعووں کے پردے بھی چاک کر دی۔ کراچی کے ایک مصروف تجارتی علاقے میں واقع 3 منزلہ گل پلازہ میں لگنے والی آگ پاکستان کی حالیہ تاریخ کی بدترین شہری سانحات میں شمار ہو رہی ہے۔ کاش ان کا قلم وہ اٹھا کے لکھتا کہ سانحہ مریدکے میں کیا ہوا ہے، حکومت کیا بتا رہی ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور اصل میں کیا ہوا۔ تحقیقاتی رپورٹ جتنی بھی ہیں آپ کی وہ ایک سائڈ پہ، لیکن ابھی تک کوئی بھی فیکٹ سامنے نہیں آ سکا۔ وہاں پر لکھتے ہوئے یہ سانحہ بہت بڑا ہے، کوئی دوسری رائے نہیں، حکومت ناکام ہوئی ہے، کوئی دوسری رائے نہیں، حکومت کی قلعی کھل گئی ہے، کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن جو عوام کے ساتھ نیت کے ساتھ کیا گیا اس پر ان کی زبان جو ہے حلق میں گر جاتی ہے۔ 26 نومبر کو اسلام آباد میں جو مناظر تھے، کیا انصار عباسی صاحب وہ بتا سکتے ہیں یا پھر یہ ٹارگیٹڈ خبریں جو ہے اب پیپلز پارٹی کا بازو مروڑنا مقصود ہے؟ تو بڑی لمبی چوڑی خبر کی گئی ہے، میں نے تو آپ کو آدھی خبر بتائی ہے، چلے تھوڑی سی اور بتا دیتا ہوں، جس میں کہا گیا کراچی آج بھی فائر سیفٹی کے حوالے سے ایک خطرناک شہر بنا ہوا ہے، یہاں مسئلہ صرف وسائل کا نہیں ترجیحات کا ہے۔ سندھ اور کراچی کسی کی حکمرانی میں رہا، یہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں، کس کی حکمرانی میں رہا۔ ترقی صرف اعداد و شمار کا نام نہیں ہوتی، ترقی وہ ہوتی ہے جو بحران کے وقت نظر آئے۔ اگر ادارے واقعی مضبوط ہوتے تو فائر بریگیڈ جدید آلات سے لیس ہوتے، عمارتوں کی باقاعدہ انسپیکشن ہوتی اور کسی پلازہ میں سینکڑوں افراد موت کے جال میں نہ پھنسے ہوتے۔ گل پلازہ کی آگ نے یہ ثابت کر دیا کہ سندھ میں شاید کچھ صوبوں میں ترقی ہوئی ہے مگر گورننس کی بنیاد ابھی کمزور ہے، قانون موجود ہے مگر عمل درآمد نہیں، ادارے موجود ہیں مگر اختیار اور جواب دہی نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ سندھ کو اس کے حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر اصل سوال یہ ہے کہ کیا سندھ کے عوام کو وہ حق مل رہا ہے جو ایک محفوظ زندگی کی صورت میں انہیں ملنا چاہیے۔ ایک ماں جو اپنے بیٹے کی لاش کا انتظار کر رہی ہے، اس کے لیے بجٹ کے اعداد و شمار اہم نہیں، ایک تاجر جو ملبے کے نیچے دب گیا اس کے لیے پاور پوائنٹ سلائیڈز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ گل پلازہ کی آگ محض ایک حادثہ نہیں، یہ ایک آئینہ ہے، ایسا آئینہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ دعووں اور حقیقت کے درمیان فاصلہ کتنا جان لیوا ہو چکا ہے۔ سیاست کو دعووں اور نعروں کی بجائے عملی عوامی خدمت کی ضرورت ہے تاکہ سیاست کو گالی کے بجائے احترام حاصل ہو۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا میں نے کالم کے کچھ اقتباسات آپ تک پہنچائے ہیں، بہت سی چیزیں میں نے اس میں نہیں کی، میں کوئی اس چیز کی حمایت نہیں کر سکتا، نہ ہی کروں گا کہ پیپلز پارٹی نے گل پلازہ میں جو ادا کرنے والی ڈیوٹی تھی ان کی پوری کی ہو، نہیں کی۔ 18 سال سے صوبے میں ان کی حکومت ہے اور وہ مکمل طور پر ناکام ہوئے ہیں، انتہائی نااہلی ہوئی ہے، لوگوں کی جانیں گئی ہیں، 61 سے زائد جانیں جا چکی، ابھی پتہ نہیں ملبے سے کتنی لاشیں نکلنا باقی ہیں، بہت سے لوگ ابھی بھی مسنگ ہیں۔
بلاول بھٹو زرداری جس وقت یہ نعرے لگا رہے تھے وہ اس تانے کا اثر زائل کرنے آئے تھے جو انہیں طاقتور ترین شخصیت نے دیے تھے سندھ کے حوالے سے، جو انہوں نے جا کر تھر پارکر میں بھی ایک بیان دیا تھا تھر میں کھڑے ہو کر کہ سندھ جو ہے وہ اپنے حصے کا حصہ لے گا، ہمیں سائیڈ پر نہ کیا جائے، وہ ساری باتیں آپ کو یاد ہوگی۔ اس کے جواب میں اب 18ویں ترمیم کو نشانے پر رکھا گیا اور شروع کیا تھا خواجہ آصف صاحب نے، اور پیپلز پارٹی کا مستقبل اس 18ویں ترمیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی مان گئی کچھ چیزوں سے واپس، وہ جو اسپیشلی ڈیفنس کے معاملات ہیں، ٹیکس کلیکشن کے معاملات ہیں، بینکس کے معاملات ہیں اور بہت سے معاملات، اگر پیپلز پارٹی نے ان پر سرنڈر کر دیا تو پیپلز پارٹی تو گئی۔ اگر وہ اڑ گئی تو اس کی سیاست کم از کم باقی آ جائے گی سندھ میں، یہ میرا ماننا ہے۔ اب سنیے جو ڈکوسلے کے نام سے حامد میر صاحب نے کالم لکھا ہے۔ حامد میر صاحب 22 جنوری 2026 کو جنگ اخبار میں کالم لکھتے ہیں جس کا عنوان رکھتے ہیں ڈکوسلا، اور یہ لفظ استعمال کیا گیا تھا خواجہ آصف صاحب کی طرف سے اسمبلی کے فلور پر، جو انہوں نے 18ویں ترمیم کے حوالے سے لکھا۔ ہٹ وہ کر رہے تھے گل پلازا والے معاملے کو، اور اصل ٹارگٹ انہوں نے رکھا ہوا تھا 18ویں ترمیم کو۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے فرمایا کہ 18ویں ترمیم ایک ڈکوسلا بن چکی ہے اور کئی سال گزرنے کے باوجود اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل نہیں کیا جا سکا۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ شعلہ بیانی کراچی میں گل پلازا کے سانحے پر گفتگو کرتے ہوئے کی، جہاں آگ لگنے کے بعد بر وقت امدادی کارروائیاں نہ ہو سکیں اور بڑی تعداد میں لوگ جل کر مر گئے۔ حکومت کے وزراء کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اتحادی جماعت MKM پاکستان بھی سندھ حکومت پر خوب برس رہی ہے، کیونکہ کراچی کے میئر کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ کراچی میں آتش زدگی، ڈمپر ٹرکوں کے حادثات میں اموات اور کھلے مین ہول بچوں کے گرنے کے واقعات پہلے بھی بہت ہوتے تھے، لیکن اب ان واقعات پر عوامی رد عمل بڑھ رہا ہے، کیونکہ صرف کراچی نہیں بلکہ پاکستان کے ہر بڑے شہر میں مختلف سرکاری محکمے ایک دوسرے کے دائرہ اختیار میں مداخلت کر رہے ہیں، اور اس مداخلت نے دراصل آئین اور قانون کو ہی ایک ڈکوسلا بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گل پلازا میں جو کچھ ہوا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے اپنا کام صحیح نہیں کیا۔ اس پلازے میں ناجائز تعمیرات کی گئیں جو موجودہ صوبائی حکومت کے علم میں بھی تھی، یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن جب آگ لگ گئی اس کو بجھانے میں حکومت کیوں ناکام ہوئی؟ کیوں فائر ٹینڈرز نہیں پہنچے؟ کیوں سنارکلز ناکافی تھی؟ یہ نہیں، جو اصل وجہ ہے وہ بلڈنگ بنی کب تھی، اس میں تجاوزات کیسے بنے، نہیں، آگ لگی تو وہ بجائی کیوں نہیں جا سکی، لوگوں کو بچایا کیوں نہیں جا سکا، اصل مسئلہ یہ ہے۔ آگے لکھتے ہیں، لیکن اس پلازے میں ناجائز تعمیرات کی گئیں جو موجودہ صوبائی حکومت کے علم میں بھی تھیں، لیکن پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ جب کوئی محکمہ یا کوئی ایماندار افسر قانون پر عمل درآمد کی کوشش کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی MNA MPA اس کی ٹرانسفر کروا دیتا ہے۔ 18ویں ترمیم صرف سندھ میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ایک ڈکوسلا بنی ہوئی ہے۔ محترم خواجہ محمد آصف صاحب کو چاہیے کہ سابق IG موٹر وے ذوالفقار احمد چیمہ کی حال ہی میں شائع ہونے والی خود نوشت جہد مسلسل پڑھیں تو انہیں پتہ چلے گا کہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ارکان اسمبلی میں ہے، جو پارلیمنٹ کو تو بااختیار نہ بنا سکے لیکن اپنے اپنے حلقے کے SP اور DC کے اختیارات خود استعمال کرتے ہیں۔ ذوالفقار احمد چیمہ بھی خواجہ محمد آصف کی طرح اولڈ راوین ہے۔ چیمہ صاحب نے کسی زمانے میں سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کو اولڈ راوینز ایسوسی ایشن کا صدر بنوایا اور ان کی کافی قربت حاصل کی۔ اس قربت کے نتیجے میں انہیں کچھ ایسے تاریخی واقعات کا علم ہو گیا جو انہوں نے بڑے احتیاط سے اپنی خود نوشت کی زینت بنا دی ہے۔ جسٹس نسیم حسن شاہ 1993 میں نواز شریف کی حکومت کو بحال کرنے کا بڑا کریڈٹ لیا کرتے تھے۔ چیمہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس تاریخی فیصلے سے چند دن قبل چیف جسٹس نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ کو فون کیا اور ان سے بات کرنا چاہی۔ جنرل وحید کاکڑ نے چیف جسٹس کے ساتھ گفتگو سے گریز کیا کیونکہ وہ ایک پروفیشنل سولجر تھے۔ چیف جسٹس نے بار بار آرمی ہاؤس فون کیا تو آرمی چیف نے اپنے سٹاف آفیسر سے کہا کہ ان سے پوچھے وہ کس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا ہم نے کل حکومت کو بحال کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں فیصلہ سنانے، اس سلسلے میں آرمی چیف سے پوچھنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ آرمی چیف نے یہ پیغام سن کر چیف جسٹس صاحب کو جواب میں پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے، آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کر لیں۔ اگلے دن نسیم حسن شاہ نے نواز شریف حکومت بحال کر دی، لیکن صدر غلام اسحاق خان کو چین نہ آئے۔ انہوں نے بحال شدہ حکومت کو بھی پسپائی پر مجبور کر دیا۔ صدر اور وزیر اعظم کی اس لڑائی کو 18ویں ترمیم نے ختم کیا، لیکن اس ترمیم کا اصل مقصد تو اختیارات کو بلدیاتی حکومتوں تک منتقل کرنا تھا۔ یہ کام آج تک نہیں ہوا اور بلدیاتی اداروں کے اختیارات پر صوبائی حکومتوں کا ناجائز قبضہ ہے جو سندھ اور پنجاب میں سب کو نظر آ رہا ہے۔
چیمہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب وہ وزیر اعظم نواز شریف کے پرسنل سٹاف آفیسر تھے تو سینیٹر سیف الرحمان کو احتساب بیورو کا سربراہ بنایا گیا۔ وزیر اعظم نے چیمہ صاحب اور ایک پولیس افسر پر پرویز راٹھور سے کرپٹ افسران کی فہرستیں بنوائی، لیکن سیف الرحمان نے اپنی مرضی کی ایک فہرست بنا کر کارروائیاں شروع کر دی۔ ذوالفقار احمد چیمہ وزیر اعظم کے مختلف ججوں سے ملاقاتیں کراتے جو وزیر اعظم کو احتساب میں انصاف کی اہمیت سمجھاتے تھے۔ ایسے ہی ایک ملاقات کے دوران وزیر اعظم صاحب نے جسٹس عبدالحفیظ چیمہ سے پوچھا کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ پرائم منسٹر اہم فیصلوں کے لیے پارلیمنٹ کی منظوری کا محتاج نہ رہے، اور اس پر جج صاحب نے کہا نہیں میاں صاحب، آپ پارلیمنٹ اور آئین کو بائی پاس نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ ذوالفقار احمد چیمہ نے وزیر اعظم کو کراچی پولیس کے 2 شہید افسران کے گھر جا کر تعزیت کرنے 100 آگے آ جاتے ہیں، کافی لمبا چوڑا کالم ہے، آخری حصے میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کمشنر راولپنڈی سعید مہری نے ایس پی کی حمایت کی۔ یہ ساری وہ پرانی نواز شریف صاحب کے حوالے سے چیزیں ہیں۔ اب آتے ہیں جو آگے عمران خان کا ذکر آتا ہے۔ آج کل وہ عمران خان سے بے وفائی کا داغ لیے خاموشی میں بیٹھے ہیں۔ ذوالفقار احمد چیمہ لکھتے ہیں وہ ایک دن وزیر اعظم نواز شریف کو حبیب جالب کی وفات پر تعزیت کے لیے ان کے گھر لے گئے۔ اس سے پہلے کہ وزیر اعظم مرحوم کے خاندان کے لیے پلاٹ یا رقم کا اعلان کرتے تو بیگم حبیب جالب نے وزیر اعظم سے کہا کہ ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، آپ نے حبیب جالب کے گھر آ کر ہم پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ آپ نے تو اپنی عزت میں اضافہ کیا۔ یہ سن کر وزیر اعظم کا رنگ لال ہو گیا۔ واپسی پر چیمہ صاحب نے بڑی مشکل سے وزیر اعظم کا غصہ دور کیا اور کہا کہ زندگی کے دکھوں نے ایک خوددار بیوہ کا لہجہ تلخ کر دیا، آپ نظر انداز کر دیں، لیکن وزیر اعظم کا غصہ کم نہ ہوا۔ جو وزیر اعظم حبیب جالب کی بیوہ کا ایک جملہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ پارلیمنٹ کا اختیار بھی برداشت نہیں کرتا تھا اور ججوں سے پوچھتا تھا پارلیمنٹ کو کیسے بائی پاس کیا جائے۔ جب کوئی وزیر اعظم پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ کسی اور کے ربڑ سٹیمپ بن جاتا ہے اور آخرکار صرف 18ویں ترمیم نہیں بلکہ پوری پاکستانی جمہوریت ہی ایک ڈھکوسلا بن جاتی ہے۔ حامد میر صاحب کہاں سے بول رہے ہیں یہ سب کو پتہ ہے۔ آج مصطفیٰ کمال صاحب نے، وزیر صحت صاحب نے، انہوں نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بھرپور قسم کی پریس کانفرنس کی ہے۔ اگر ان سارے ڈاٹس کو کنیکٹ کیا جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کسی صورت بھی پیپلز پارٹی کو مارجن دینے میں راضی نہیں، اور 18ویں ترمیم ہر صورت جو ہے وہ رول بیک کی جائے گی، جس کے لیے پریشر ٹیکٹکس استعمال کی گئی ہیں۔ نہیں یقین آتا تو یہ سنیے، جو پورے کی پوری پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اب مصطفیٰ کمال کو مارکیٹ میں لایا گیا۔ مصطفیٰ کمال کی اب کہتے ہیں کل ذوالفقار بھی ہم نے بنائی بھی، پی آئی اے کا طیارہ بھی ہم نے اغوا کیا، یہ وہ سوالات یعنی ٹانٹ کر رہے ہیں۔ مرزا بھٹو کو قتل بھی ہم نے کیا تھا، پاکستان کو 2 لاکھ بھی ہم نے کیا تھا، 27 دسمبر کو پورے سندھ کو آگ بھی ہم نے لگائی تھی۔ اس کا جواب ہے کہ پیپلز پارٹی کے سامنے ان کی کرائم شیٹ رکھ دی گئی ہے کہ یہ بڑے جرائم آپ کے ہیں۔ اگر 18ویں ترمیم پر لب کشائی کی، مخالفت کی، تو یہ سارے کے سارے کیس جو ہیں دوبارہ کھل جائیں گی۔ فائلیں جو بند پڑی ہیں، یہ نہ ہو کہ ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے شخص نے جو تاحیات نااہلی استثنا لی ہے وہ آئینی عدالت میں ایک درخواست کے ذریعے رول بیک کر دی جائے۔ حالانکہ الیکشن ایکٹ 2026 بھی آ گیا، جس میں حکومتی اراکین نے جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں ان کے اثاثے جو ہیں وہ خفیہ رکھے جا کے تک بات پہنچ چکی ہے۔ یعنی ہر وہ حربہ استعمال کیا جا رہا ہے جس سے پیپلز پارٹی الگ اور پہلے پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش میں ناکام ہوئے، فضل الرحمان صاحب کا وہ کنڈا نکال چکے، ٹی ایل پی کو وہ نکڑے لگا چکے۔ اب پیپلز پارٹی کی باری ہے، کیونکہ ساری جماعتیں جو سر اٹھائے گی کسی نہ کسی بات پر، وہ سر کاٹ دیا جائے گا، اتار دیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی مفادات کے بادشاہ اس پورے معاملے کو سلجھانے کے لیے سرنڈر کرتے ہیں یا پھر کو غیرت والی گولی کھا کر سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اب ہانی کی جا سکتی، اب اینٹ سے اینٹ والا بیان دوبارہ زندہ ہونے جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ فی الحال کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔